नहमदुन नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू से अल्लाह के ज़ात के नाम से जो बहुत ही बाबरकत है। सबसे पहले तो मेरी आज की वीडियो शुरू करने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। मैंने बहुत सी वीडियो पे बाउदतन मच्छर के हवाले से जो भी मैंने वीडियो डाली बाउदतन, फिर 2-3 मेरी और जो मेरी वीडियोज़ हैं उन पर बहुत अच्छे आपने व्यूज़ दिए मुझे। 2K 1K 1.9 2K और सब 1K। और जो मैंने अभी डाली अपनी वीडियो मैंने जो अपलोड की मैंने अपनी कर्ज़े के बारे में जो थी कि कर्ज़ा जो कर्ज़ा है उसके लिए दुआ मांगी जाती है। बहुत अच्छे आपने मुझे व्यूज़ दिए, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हौसला मिलता है, बहुत करेज मिलती है जब आप इतने ज़्यादा मुझे व्यूज़ देते हैं कि मैं और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करूं। आज की जो मेरी है मैं वीडियो है जो आज की है जो वो ज़िलहज्जा अशरा के बारे में है। सबसे हम मुसलमान हमारा एक और इवेंट आ रहा है, मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं माशाल्लाह। अल्लाह सुब्हान ताला ने हम मुसलमानों को 2 इवेंट्स दिए हैं, 2 हमें दिए हैं कि एक तो ईद उल फितर है और दूसरा ईद उल बकरा। और ईद उल बकरा में हमारी ज़िलहज्जा का सबसे बड़ा इवेंट हमारा ज़िलहज्जा का होता है। और ज़िलहज्जा का अशरा खाना काबा में बहुत सब मुसलमान इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर मिल के रहते हैं, जाते हैं, वहाँ पर मिल के रहते हैं, खाते पीते हैं और अल्लाह सुब्हान ताला की बड़ाई बयान करते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले तकबीरात। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह ही की बादशाही है और अल्लाह ही के लिए सब तारीफ़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी दिन किया हुआ अमल अल्लाह सुब्हाना ताला को इन 10 दिनों में किए हुए अमल से ज़्यादा महबूब नहीं है। सहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं, हाँ मगर वो शख्स जो अल्लाह के रास्ते में निकले, जान माल के साथ निकले और वापस अपने घर लेकर कुछ भी ना आए, उसके लिए है। उसके लिए ये कहा गया कि वो उसका अजर सवाब इन 10 दिनों के बराबर हो सकता है अल्लाह सुब्हानहू तआला से। तो इसमें फिर बहुत सबसे बड़ी हमारी इबादत हैं। सबसे पहले तकबीरात आती हैं जैसे ही ज़िलहज्जा का अशरा शुरू होता है, उससे पहले हम मुसलमान ज़िलहज्जा का अशरा शुरू होने से पहले हम मुसलमान तैयारी करते हैं, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हैं। हम तैयारी करते हैं, कुर्बानी की तैयारी करते हैं। और इस कुर्बानी के लिए हम लोग क्या करते, हम सबसे पहले हम जो हमारे घर में एक कुर्बानी होती है। हम तमाम जो घर है उसमें एक कुर्बानी होगी। अगर कोई ज़्यादा करना चाहे अल्लाह के लिए अपने नाम की अपने लिए कुर्बानी करना चाहे तो वो ज़्यादा भी कर सकता है। लेकिन जो कुर्बानी करने वाले हैं, जो घराना कुर्बानी करने वाला है, उस घराने का काम क्या है कि उन लोगों ने अपने नाखून पहले काट लेने हैं। इन 10 दिनों में चाहे जुम्मतुल मुबारक आए, जैसे जुम्मे की सुन्नत होती है, मैं पढ़ाती हूँ कि जुम्मतुल मुबारक वाले दिन नाखून काटने चाहिए। तो जुम्मतुल मुबारक वाले दिन ना नाखून आप नहीं काटने, आपने ज़िलहज्जा अशरा शुरू होने से पहले अपने नाखून तराश लेने हैं, काट लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अपने बाल, जो मर्द हजरात होते हैं वो अपने बाल कटवाते रहते हैं, तराशते रहते हैं, औरतें भी अपने बाल कटवाती रहती हैं। और वो भी बाल नहीं कटवाने, चाहे मर्द जो है अपने वो दाढ़ी के बाल जो होते हैं वो कटवाते रहे, वो तराशते हैं, कटवाते हैं, वो भी नहीं कटवाने, नहीं करने। और इसके अलावा और जो बाल हम सेरे नाफ जो बाल होते हैं हम जो उतारते हैं सेरे नाफ हमारे बगल के नीचे, हमारे वो जो बाल हैं वो भी बाल नहीं उतारने। वो घराना, एक घराने में एक ही कुर्बानी होती है। और जो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह जो ज़्यादा कुर्बानियाँ करना चाहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए देना चाहे, जो करना चाहे तो वो कर सकता है। और ये तमाम घर वाले ये काम ज़रूर करेंगे क्योंकि उनके घराने में एक कुर्बानी हो रही है, तो उन्होंने अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह के लिए करना है, ये सदका खैरात करना है। तो सबसे पहले तो ये काम ज़रूर करना है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा हमारी तैयारी क्या होती है हमारी, कि हमने इस ज़िलहज्जा में हमने करना क्या है। सबसे पहले तो फ़र्ज़ नमाज़ें,
میری جو فرض نماز ہے اگر میری کمی کوتاہی رہ گئی، کوئی میں نے ذی الحجہ عشرہ میں، ہم شوال کے ماہ ذی القعدہ کے مہینے میں میری کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے میری، تو میں نے کیا کرنا ہے، اس کمی کوتاہی کو میں نے پورا کرنا ہے اور میں نے اس نماز کو میں نے لے کر آنا ہے جو میں نمازیں پڑھ رہی ہوں، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، ان نمازوں کے علاوہ میں نے اپنی باقی اس نماز کو بھی کور کرنا ہے، اور میں نے کوشش کرنی ہے کہ اس ذی الحجہ کے پوری 5 نمازیں میں نے پڑھنی ہے، پوری میں نے 5 نمازیں ادا کرنی ہے، اللہ کے لیے ادا کرنی ہے، کیونکہ ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل کوئی بھی پورے سال میں کیے ہوئے 10 عمل 365 دنوں میں سے یہ 10 دن اور 365 دن اور 355 دن میں کیا ہوا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں عمل قابل قبول ہے، تو میں نے اپنی 5 نمازوں کی باقاعدگی رکھنی ہے، اور 5 فرض نمازوں کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نوافل آ جاتے ہیں۔ نوافل میں سب سے افضل ترین نوافل کون سے ہیں؟ وہ تہجد کے نوافل ہیں، تو میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں نے تہجد کے نوافل ادا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ تہجد کے نوافل کتنے ہوتے ہیں؟ کوئی زیادہ نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے، اگر 2 پڑھ سکتے ہیں تو آپ 2 پڑھ لیں، اگر آپ کو ہمت طاقت ہے تو 2 پڑھ لیں، زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو 4 پڑھ لیں، اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ 6 پڑھیں، اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ 8 پڑھیں، اور پھر 8 کے بعد 3 آپ نے وتر ادا کرنے ہوتے ہیں، تو یہ تو 13 کل 13 نوافل ہوتے ہیں، جو تہجد کے جو 13 ہوتے ہیں جو نوافل، ہم نے جو 11 ہوتے ہیں وہ ہم نے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے، مجھے اور ہم سب کو مل کر اس ذی الحجہ کے عشرے میں ان 10 دنوں میں کیا عمل کوئی بھی عمل نہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قبول ہے ان 10 دنوں سے بڑھ کر، تو اس میں ہمیں تہجد کے نوافل بھی، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد کے نوافل بھی ادا کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نوافل میں پھر اشراق کے نوافل ہیں، فجر کی نماز کے بعد، پھر اشراق کے بعد پھر چاش کے نوافل ہیں، پھر چاش کے بعد اوابین کے نوافل ہیں، پھر اس کے علاوہ ان نوافل میں صلاۃ تسبیح کی نماز ہے جو ہم رمضان مبارک میں بھی پڑھا کرتے ہیں، تو وہ صلاۃ تسبیح کی نماز بھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ان 10 دنوں میں ہم نے وہ صلاۃ تسبیح کی نماز بھی ہم ادا کریں۔ صلاۃ تسبیح کی نماز کے بعد پھر ہمارے نوافل ہیں، یہ بھی 4 نوافل ہوتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے کثرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور نوافل میں اوابین کے نوافل میں 2 رکعت نماز، تہجد کے نوافل میں صحت و تندرستی کے لیے، توبہ کے لیے، سب سے بڑے توبہ کے نوافل ہوتے ہیں، تو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان میں حاجی کیا کرتے ہیں، حج میں جب جاتے ہیں اتنا زیادہ مال پیسہ لگا کر، 8-10 لاکھ روپیہ لگا کر تمام حاجی وہاں پر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا کر وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر کیا کرتے ہیں، معافی، سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ ہم نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر صلاۃ و توبہ ادا کرنے ہیں، 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کرنے ہوتے ہیں ہمیں، اور 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات ادا کرنے، صحت تندرستی مال اولاد کے لیے کرنے ہوتے ہیں، ادا کرنے ہوتے ہیں۔ نوافل کے بعد پھر اس سے بڑی عبادت کون سی ہماری آتی ہے؟ روزہ، اور روزوں میں بھی اس 10 دنوں میں روزے رکھنا، اور 7 روزے رکھنا، لگاتار روزے رکھنا، 7 رکھ لینا جو آپ توفیق ہو ویسے، اور سب سے بڑا روزے رکھنا، اور سب سے بڑا روزہ کون سا ہوتا ہے؟ عرفہ کا روزہ، ایک دن ہمارے پورے پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے گناہوں کی ہماری معافی کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں کہ میرے ان 10 دنوں میں جو عبادت کرتے ہیں، مال کے ساتھ، جان کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر فخر کرتے ہیں، ان پر کہ میرے جو بندے ہیں وہ میرے لیے اتنی میرے لیے قربانی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، فرض نماز پر قربانی کر رہے ہیں، اور حج کر رہے ہیں، اتنا مال خرچ کر رہے ہیں۔ ان میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ مال خرچ کرنا ہے، جان کے ساتھ نکلتا ہے، مال کے ساتھ نکلتا ہے، مومن اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اور کچھ واپس لے کر نہیں آتا، اللہ کے کچھ بھی واپس لے کر، وہ عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عمل قبول ہوتا ہے۔ اور روزے میں نے آپ کو بتایا کہ ان میں روزے ہم رکھتے ہیں، اور پھر اس سے بڑی عبادت اعتکاف، نفلی اعتکاف میں حاجت کا اعتکاف ہوتا ہے، پھر شکرانے کا اعتکاف ہوتا ہے، پھر نفل اعتکاف ہوتا ہے، تو اعتکاف کی نیت بھی کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور مرد حضرات تو مسجد میں ہے نا، چاہے نفلی اعتکاف ہے، چاہے حاجت کا اعتکاف ہے، چاہے شکرانے کا اعتکاف ہے، چاہے نفلی اعتکاف ہے، کوئی بھی اعتکاف ہے، اعتکاف کی نیت ہے، کوئی بیماری سے تندرستی کے لیے اعتکاف ہے، حاجت کا اعتکاف ہے، تو کوئی بھی تو اس کے لیے مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، مسجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے، لیکن ہم عورتیں، ہمارا ایسا سیٹ اپ نہیں ہے، تو ہم عورتوں کو ہم نے گھر میں ہی اعتکاف کرنا ہوتا ہے، اور اعتکاف کے لیے سب سے بڑی اہم چیز کیا ہوتی ہے؟
کوئی آپ نے نا کوئی مال نہیں، کوئی روزی نہیں، کوئی نہیں کمانا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کرنا ہے، اس اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہم نے، اور اپنے ذاتی کام ہم کر سکتے ہیں نا. دیکھیے ہم نے اپنے تھوڑے بہت جو ذاتی کام ہوتے ہیں وہ ہم نے اپنے کرنے ہوتے ہیں، لیکن کوئی مال نہیں، کوئی نہیں کمائی نہیں، صرف اپنے آپ کو خاص اور خاص اللہ کی رضا کے لیے وقف کرنا ہوتا ہے ہمیں. اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، یکسو ہو کر، صرف اللہ کے لیے ہو کر، اللہ کا ہو کر، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے لیے بیٹھنا، ایک جگہ بیٹھ جانا، وہاں پہ بیٹھ کر، اور کوئی ذہن میں کوئی نہیں ہوا، صرف ایک ہی بات ہونا کہ میں نے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے. یہ کوشش، یہ تڑپ ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے. آج کل کتنی مہنگائی ہے، حالات کتنے تنگ ہیں. ہمارے ملک پر سب سے بڑا، ہمارے ملک پر کتنا قرض ہے. ابھی جو میں نے قرضے کی ویڈیو ڈالی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر کثیر. آپ نے بہت اچھے ویڈیو دیا آپ نے میری دونوں ویڈیوز پہ. ایک میں نے دعا کی ویڈیو ڈالی تھی، اور دوسری میں نے اپنی جو میں نے مختلف اس کے حوالے سے جو میں نے ویڈیو ڈالی، اپلوڈ کی تھی میں نے. اور اس کے لیے بہت کوشش کرنا، اور اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ کو کوشش کرنا، اللہ کے لیے راضی کرنا، اپنی جان مال کے ساتھ جانا، اللہ کے لیے اعتکاف بیٹھنا. اور کوئی عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ قبول نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کیا کوئی قبول نہیں ہے. اعتکاف کے بعد ہماری عبادت، ہماری، اور آج قرآن پاک، کون سی آیا؟ قرآن پاک آیا سب سے پہلے. قرآن پاک کو پڑھنا، اور خصوصاً ذی الحجہ کے مہینے میں سورۃ الحج پڑھنا. اور سورۃ الحج دیکھیں شروع کہاں سے ہوتی ہے. سورۃ الحج شروع ہوئی ہوتی ہے کہ زلزلہ سے شروع ہوتی ہے. لفظ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے پاورفل لفظ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع کہاں سے کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ اے لوگو ڈرو، اس اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک وہ قیامت کی گھڑی جو بہت بڑی ہے، اور اس کا زلزلہ بہت بڑا ہے، وہ آنے والا ہے. ابھی ہمارے افغانستان میں بھی کتنا بڑا زلزلہ آیا، 1500 کے قریب تو وہاں پہ شہادتیں ہو چکی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے وہاں پہ جو ہیں 1500، اور اس کے علاوہ اور اتنے زیادہ لوگ زخمی ہیں، اتنا نقصان ہوا ہے وہاں کے لوگوں کا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے بڑے زلزلے کا ذکر کر رہے ہیں. اور تب کیا ہوگا؟ ابھی تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے نا، ہمارے حالات ہمارے سامنے ہے کہ دیکھیں افغانستان میں زلزلہ آیا، اتنے بڑا نقصان ہوا. تو اس کے لیے وہاں کے افغان بھائیوں نے، پاکستانی ہمارے وزیر اعظم نے بھی کافی کوشش کی ہے. لیکن ہمارے افغان بھائی وہاں پر ہیں، جو ان کے قریب ہیں، بارڈر کے قریب ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کریں، کوشش کریں. جیسے ہمارے یہاں پر ہمارے ناردرن ایریاز میں زلزلہ آیا تھا، تو ان میں کیا ہوا تھا، اس میں کیا ہوا تھا کہ ہم سب الگ الگ سے لوگوں نے کوشش کی تھی. الگ ہم تمام پاکستانی جو ہم تھے، مختلف شہروں کے جو لوگ تھے، ان میں الگ الگ جگہوں پر لوگوں نے، چھوٹے لوگوں نے مل کر بھی کوشش کی تھی. اور وہاں پر خود جا کر وہاں پر سامان پہنچایا تھا، اپنے پیسوں سے، اپنے گھر کے سامان سے چیزیں لے کر، پھر وہاں پر جا کر وہاں پر خود انہوں نے کوشش کی. ان الگ سے اپنے چھوٹی موٹی جو کوشش کی، اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے مل کر چھوٹی سی کوشش کی. تو تھوڑا چیزیں تھی، اتنی زیادہ چیزیں نہیں تھی. وہ تھوڑی چیزیں مال لے کر انہوں نے وہاں پر جا کر، خود الگ سے جا کر وہاں پر ان کی مدد، کھانے پینے، مال، کھانے پینے، دوائیوں سے، کھانے پینے سے اور مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر. اور جو زیادہ تر کھانا پینا، دوائیوں کی زیادہ تر ضرورت ہوتی ہے. تو ان سے وہاں پر انہوں نے، اور ذاتی اپنی جان کے ساتھ بھی وہاں پر جا کے لوگوں نے مدد کی تھی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ میرے ارد گرد زیادہ تر جو ایریا میں جو لوگ رہتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کے لوگ ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہاں پر جا کر اپنی مدد کریں. اور کیوں مدد کریں؟ کہ ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل، اور ان کوشش کی ہوئی عمل اللہ کو اور کہیں منظور نہیں ہے، پھر وہاں پر قابل قبول ہوتی ہے، منظور ہوتی ہے. کہ وہاں پر جو ہے، جہاں پر ضرورت ہے، وہاں پر صدقہ خیرات کرنا، اپنی جان کے ساتھ نکلنا، اپنی مال کے ساتھ نکلنا، اور واپس کچھ نہ لے کر آنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اللہ مخلص وجہ الکریم، اللہ خاص اللہ کی رضا کے لیے کرنا. اور اس کے علاوہ ہماری سورۃ الحج پڑھنا، کم از کم ایک بار ضرور پڑھنا. پڑھنا نہیں آتا تو سننا، اس کی تلاوت لگا کر سننا، اس کا ترجمہ سننا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں سننا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی بات کیا ہے ہمارے لیے ان کا پیغام کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنا کیا چاہتے ہیں. کبھی ہم نے کوشش کی کہ ہم سنیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام کیا دے رہے ہیں، ہمیں کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ہمیں کہہ کیا رہے ہیں. سورۃ الحج پڑھنا. اور تکبیرات ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ کثیرہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. قرآن مجید کو اپنا صدقہ خیرات کرنا، خدمت خلق کرنا، نماز پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، روزہ رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، کتابیں پڑھنا، سننا.
اور سب سے بڑی ہم پہ پڑھنا نہیں آتا تو ہم سنیں، ہم اللہ کی بات سنیں، اللہ کا ذکر سنیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ کیا رہے ہیں، ہمیں کہتے کیا ہے۔ نماز میں بھی اول وقت میں نماز پڑھنا، اول وقت میں اس وقت جس وقت کسی کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت نماز پڑھنا، قربانی کرنا، اور سب سے افضل ترین عبادت ہے قربانی کرنا۔ قربانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل کو خدمت خلق کرنا ہے، اور متفرق مال نیکی کا کوئی چھوٹا موقع بھی ہاتھ سے کوشش کرنا کہ ضائع نہ کرنا، ضائع نہ ہو جائے۔